अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के हवाले से मैंने आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि इमरान खान की शादी की खबर मेरे तक किस तरह पहुंची, और मैंने उसको वेरीफाई करने के लिए कैसे लोगों के साथ रब्ता किया। और मैं आपको बताऊं कि मेरे कैरियर के हवाले से सबसे रिस्की खबर थी। अभी तो कई लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कई जो हैं वो नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अगर वो ख़बर गलत साबित होती तो हर तरफ से लान तान का सिलसिला एक जारी होता, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रहता। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मेरे लिए ये खबर है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम इन्फॉर्मेशन लाना है। आगे कौन सी खबर किसके लिए फ़ायदे का सबब बनती है या किसके लिए नुकसान का सबब बनती है, ये चीज़ें सारी मेरे बस में भी नहीं होती और ना ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। तो आपसे वही एक जो रिक्वेस्ट है इनके जो सब्सक्राइब करने के हवाले से, कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और आगे किसी और के साथ शेयर नहीं किया तो फिर भी आपने कुछ नहीं किया। कल काफ़ी लोगों ने इसको शेयर किया है और उसका मैं आपका मशकूर भी हूँ। और टल्ली जो है वो ऑन रखें ताकि जो व्लॉग है वो जो है ना भागता हुआ आपके पास आए। और लाइक आप मुझे बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं इसका आपके लिए मैं आपका ममनून भी हूँ। तो नाजरीन, हम ख़बर पर वापस आते हैं। ये जिस तरह कल हमने इद्दत के हवाले से बात की थी, ये भी आप समझें कि जैसे होता है ना हर खबर के पीछे खबर, वो भी एक बड़ी खबर होती है। और बात कुछ इस तरह से शुरू हुई कि मैं दफ्तर में बैठा हुआ था और मेरा एक मुर्शद मुर्शद मैं इधर जो है अपने सोर्स को कह रहा हूँ, मुर्शद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, वो मेरा एक बड़ा एक टाइम टेस्टेड सोर्स था, कि जिसने ओवर द टाइम जो अभी मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो उसने मेरी इंटेग्रिटी का इतना ख्याल रखा कि वो चीज़ों को ख़ुद पहले वेरीफाई करता था कि मेरे लिए कोई वो बायस नदामत ना बने कि वो मेरे से कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना कर दे। लेकिन मैं भी हर टाइम चीज़ों को अपने लेवल पर वेरीफाई करता था। तो वो मुर्शिद ने मुझे अपने पास बुलाया और उसने कहा कि आपने आना है। और जब हम किसी के पास जाते हैं एज अ जर्नलिस्ट, तो हम एक ललचाई हुई नज़रों से जाते हैं कि भाईजान को ख़बर है, को अच्छी वाली ख़बर, को प्यारी वाली, मज़े वाली, बड़ी वाली। तो इस तरह की ये मुझे कोई लालच नहीं होता कि कौन सी रोटी मिलेगी, कौन चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये होता है कि ख़बर मिल जाए। और एज अ जर्नलिस्ट जो है सबसे ज़्यादा लालच हमारा लोगों के साथ यही होता है। और यही हमारी बेसिकली आगे जो एक रोज़ी का ज़रिया भी बनता है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मेरी एक जो है पजीराई भी होएगी और मेरी एक प्रोफेशन में भी मैं अपग्रेड होऊंगा। तो मुझे जो मेरे सोर्स ने बताया, बुलाया, और उसने कहा कि आपको एक मैं बड़ी एक जो है ना एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। तो मैंने कहा जी क्या हुआ है? तो उसने कहा जी कि जो इमरान खान है उन्होंने शादी कर ली है। तो मैंने कहा हैं, किससे शादी की है? तो इससे अगली वाली जो उसने बात बताई वो मेरे लिए भी एक बमशल था। उसने कहा जी कि बुशरा बीबी से शादी कर ली है। ये बमशल इसलिए था कि हमारे मुआशरे में आम तौर पे जो एक मुर्शिद का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर ये नहीं है कि मुझे कोई इस पर इख्तलाफ है कि को औरत मुर्शिद हो सकती है या नहीं, लेकिन जो मेरा मुर्शिद है वो उसने मुझे बताया कि जो इमरान खान की मुर्शिद है, जो बुशरा बीबी हैं, उनका हमने पहले ज़िक्र सुना हुआ था, तो उन्होंने उसके साथ शादी कर ली है। अच्छा, ये बहुत मेरे लिए एक शॉकिंग किस्म की डेवलपमेंट थी, इसलिए भी कि उससे पहले ये खबर चली थी कि जो बुशरा बीबी की बहन है, इमरान खान उनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी तरदीद आ गई। दूसरी वजह शौक की ये थी कि बुशरा बीबी जो है उनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई थी और वो 5 बच्चों की माँ थी, और बच्चे भी ऐसे कि जिसमें कोई एक दो बेटियों की उनकी शादी भी हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है ना मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो उन्होंने कहा जी कि जो है ना ये मुकम्मल तौर पे मैंने इसकी तस्दीक की है, आप तू निकल भज जाए, तू दौड़ लगा दे और जाके ख़बर चला दे। यानी कि बड़ा एक प्यार वाला ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा कि भाईजान मुर्शद, मुझे ज़रा मौका दें कि मैं अभी इस तरह का मुरीद नहीं हूँ कि जो यकीन की उस मंजिल पर पहुँच जाऊँ कि आपकी बात को हरफ हर समझूँ। मुझे इसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है कि मैं अगर दफ्तर को ख़बर दूंगा तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो दुरुस्त है। तीसरा ये है कि मुर्शिद पे मुझे यकीन था कि मुर्शिद मेरा बड़ा ख्याल भी रखता है कि मुझे कहीं सुबकी ना हो मेरी, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे दिन में ये था कि
ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن پروسیسنگ میں ویریفیکیشن میں کسی طرح سے مرشد سے کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوئی کمی رہ گئی ہو. اور چوتھا یہ ہے ابو آل ابو ایوری تھنگ ہم نے جرنلزم میں یہ سیکھا ہے کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، کہ آپ کو کوئی انفارمیشن دے جو بے شک آپ اس پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر لیں. کوئی جو آپ سے انفارمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو، کہ آپ کو ندامت ہو. بعض اوقات کسی جگہ پہ کوئی ایک چیک اس نے نہیں لگایا ہوتا اور کوئی چیز ان نوٹس چلی جاتی ہے جو کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط تھی. تو لہٰذا یہ وجوہات تھیں، اور میں جناب خبر سن کے تو بھاگتا ہوا دفتر آیا. میں دفتر پہنچا اور یہ ہے کہ میرا سینہ پھٹ رہا تھا کہ میں ایسا راز ہے کہ میں کسی سے جا کر شیئر کروں. تو دفتر میں میرے کولیگ تھے طارق بٹ صاحب، تو میں نے طارق بٹ صاحب کو بتایا کہ سر جی وہ گیم پڑ گئی ہے. کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ سر یہ ہوا ہے. اچھا. طارق صاحب جو ہیں وہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. پھر جو ہے میں نے اپنے ایڈیٹر سے بات کی. اچھا ایڈیٹر جو ہے میرے وہ بھی شاک میں تھے کہ کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا مروانہ نہ کتلے، کوئی شرمندگی کا سبب نہ بنے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو ابھی نئے نئے ہاتھ لگے تھے. میرے ایک اور کولیگ نے کوئی خبر کی اور وہ باؤنس کر گئی. اب یہ ہے کہ ہم جب اس بزنس میں ہیں تو کئی دفعہ کو غلط بھی ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں یعنی کہ میں اتنا آپ سے اتنے دعوے کرنے کے باوجود میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا ہے. اور کوئی بھی بندہ کسی فیلڈ میں بھی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پلیئر ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ کبھی بولڈ نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتا ہے. آگے بھی کوئی پلیئر ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا. وہ پہلے میرے ایک اور کولیگ کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی خبر کی وجہ سے میں بڑی شرمندگی ہوئی ہے. وہ بھی کہہ رہا تھا کہ سورس میرا بڑا پکا ہے، تم بھی کہہ رہے ہو کہ سورس میرا بڑا پکا ہے. میں نے کہا جی کہ جو ہے نا اس کو اس کے سورس نے نہیں مروایا، اس کے تجزیے نے مروایا ہے. سورس نے اس کو کوئی غلطی نہیں کی تھی. تو اب جو ہے میرا بھی جو ہے نا سورس بڑا پکا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں سر جی پوری طرح اس کو ویریفائی کروں گا. تو اب یہ میرے لیے بھی امپارٹنٹ تھا. اگر وہ مجھے کہتے بھی جی کہ اچھا تمہیں سورس پر بڑا یقین ہے تو آن دے، یہ پھر بھی میں نے نہیں کرنا تھا. میرے اپنے اعتماد کے لیے ضروری تھا. اور یہ جو میں باتیں آج کر رہا ہوں میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھنے والے بہت سارے جرنلسٹ بھی ہیں، اور انفارمیشن کو پروسیس کرنا، اس کی ویریفیکیشن، یہ ایک ذرا پیچیدہ عمل ہے. تو اس خبر کے ذریعے ان تک ایک کہانی بھی پہنچ رہی ہے اور ان تک ایک طریقہ بھی پہنچ رہا ہے. تو میں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. میں نے کیا طریقہ بنایا کہ میں نے جو ہے نا ایک لسٹ بنائی کہ اس کے سٹیک ہولڈر کون سے ہیں، مجھے ان سے تو ضرور بات کرنی چاہیے. اور دوسرا ایسے لوگ کہ جو اس کے حوالے سے کسی طرح سے بھی جانتے ہیں ان کو بھی مجھے پوچھنا چاہیے. مجھے اگر کوئی بندہ انفارمیشن شیئر کرے تو میں عام طور پہ اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ کو کیسے پتہ چلا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بندہ ادھر موجود تھا یا نہیں موجود تھا. اب یہ ہے کہ میرے جو سورس تھا یعنی کہ میں اس سے بھی یعنی کہ یہ بات آگے اسی لیے ویریفائی کر رہا تھا کہ جو لوگ ادھر موجود تھے میں ان سے ذرا ان چیزوں کو ڈبل چیک کروں. تو میں جناب میں نے اون چودھری صاحب کو فون کیا، بلکہ اون چودھری سے پہلے میں نے مفتی صاحب کو فون کیا. میں کہا کہ مفتی سعید جو ہیں وہ، چونکہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ نکاح خان ہیں، اور دوسرا انہوں نے اس سے پہلے ریحام خان کا نکاح جو ہے وہ بھی مفتی سعید نے پڑھایا تھا. تو میں نے مفتی صاحب سے فون کیا. میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ تو بڑا چپکے آپ لاہور میں نکاح پڑھا کے آئے ہیں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ آپ نکاح پڑھا کے آئے ہیں لاہور میں DHA میں 1 جنوری کو. تو مفتی صاحب جو ہے نا، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر کوئی بھی بات کہنے اور سننے سے معذرت خواہ ہوں. اچھا مفتی صاحب کا نا مجھے ایک تجربہ تھا پہلے سے. اب یہ بھی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے سورس کی جو گفتگو ہے اس کو انالائز بھی آپ نے کرنا ہے کہ کیا وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو مفتی صاحب کا مجھے ریحام کے کیس میں یہ تجربہ تھا کہ تب بھی خان صاحب جو ہے نا انہوں نے 2 ٹرائیاں کی تھی. ایک پہلا جو ان کا نکاح ہوا وہ کوئی اکتوبر 2015 میں انہوں نے کیا، اور دوسرا جو ایک پبلک دکھانے کے لیے تھا وہ آگے 8 جنوری 2016 کو کیا. تو مفتی صاحب کو تب بھی میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ جو پہلے آپ نے نکاح کیا تھا اکتوبر میں 2015 میں، میرے خیال 31 اکتوبر کو تھا تو یا 21 اکتوبر کو تھا، تو میں نے کہا کہ وہ جو والا ہے یعنی کہ وہ کر لیا تو ابھی کیا کرنے کی، اب کیوں یہ کیا گیا سب کچھ. تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، آپ اس بحث میں نہ پڑیں. تو اس طرح سے انہوں نے ایک پارشلی اس بات کو کنفرم بھی کر دیا، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. تو میرا اپنا جو تجربہ ہے میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں.
تو مجھے لگا کہ مفتی صاحب اگر خاموش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس موضوع پر کوئی بھی بات کہنے اور سننے سے معذرت ہاں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں پارشلی کنفرم کر رہے ہیں. لیکن مجھے مزید چیک کرنا اس لیے ضروری تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو خبر دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری خبر جو ہے وہ کوئی 98% درست ہو. اب جو 2% ہے، اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو میرے مخالفین جو ہیں وہ ہو سکتا ہے 2% اٹھا لیں. کہ مثلا یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں ہوا تھا، میں کہ مجھے پتہ چل، میں لکھ دوں کہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا لاہور میں، باقی ساری انفارمیشن ٹھیک ہو، تو جن کی خبر ہے یا جو ان کے حمایتی ہیں یا پی ٹی آئی اس کیس میں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو تو یہ نہیں پتا کہ نکاح کدھر ہوا تھا، تو باقی انفارمیشن کیسے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو انفارمیشن کے ہر کمپوننٹ کے بارے میں آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ لوگوں کو کم سے کم یا بالکل ان کو گنجائش نہ ملے کہ جس بنیاد پہ وہ سارے لوگوں کا مائنڈ مینیپولیٹ کر سکیں. تو آگے میں نے چلا، میں نے کہا کہ میں اون چودھری سے پوچھتا ہوں. اون چودھری جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ اس ٹائم عمران خان کے شہباز گل لگے ہوئے تھے. شہباز گل کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح وہ چیف آف سٹاف تھے، تو اس سے پہلے اون چودھری بھی چیف آف سٹاف کے عہدے پر رہ چکے تھے. اب عمران خان کا موقف جو ہے وہ اون چودھری سے لینا تھا. تو میں نے اون چودھری سے بات کی. اون چودھری نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ نہیں وہ جو ہے نا، وہ جو لاہور میں ہوا تھا، نہیں وہ شادی نہیں تھی، وہ فنکشن تھا، وہ نکاح نہیں تھا. یعنی کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا. میں نے کہا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. یعنی کہ میں اگین کنفیوز تھا کہ یہ اس حد تک مان رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر صرف کوئی جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی انگوٹھی پہنائی ہوئی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جب آپ انفارمیشن کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی گفتگو کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ جتنی درست آپ اس کو ایکوریٹ کسی نتیجے پر پہنچ سکے، انالیسز آپ کا اتنا بہتر ہو. میں نے جناب اس کے بعد نا نعیم الحق مرحوم سے بات کی. نعیم الحق جو ہیں وہ عمران خان کے قریب سمجھے جاتے تھے اور ادھر بنی گالہ میں رہتے تھے اور تھے بھی چھڑے. ہر ٹائم وہ عمران خان کے گھر پہ موجود ہوتے تھے. تو آئی تھاٹ کہ ہی مسٹ بی اویئر آف اٹ. تو میں نے نعیم الحق سے بات کی. میں نے کہا کہ نعیم صاحب، وہ خان صاحب نے شادی کر لی ہے. نعیم الحق نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں عمر یار، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے. اور اب جو ہے نا، نعیم الحق جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں عمران خان پر پی ایچ ڈی ہوں. انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ان کو میرے خیال 80 کی دہائی سے جانتے تھے. تو جس طرح عمران خان مغرب کو بہت اچھا جانتے ہیں، تو نعیم الحق جو ہے ان کا یہ دعویٰ تھا مرحوم کا کہ وہ عمران خان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمر دیکھو، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ ابھی اس موقع پر شادی نہیں کرے گا. وہ اگر شادی کرے گا بھی تو وہ الیکشن کے بعد کرے گا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نعیم الحق کو بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ وہ جو میرے ساتھ بات کر رہے تھے وہ بیسیکلی میرے ساتھ بلف نہیں کر رہے تھے، وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو نکاح ہو چکا ہے. تو جس طرح میں نے کل عدت والے کیس میں بھی بتایا کہ مفتی سعید جو ہیں ان سے جب جا کر ملے اور وہ ان کو پوچھ رہے تھے کہ یہ مفتی صاحب آپ نے کیا کرایا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور مفتی صاحب نے کہا کہ آپ تو ان کے دوست تھے، تو آئی تھاٹ کہ آپ کے نالج میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو نعیم الحق کو نہیں پتہ تھا جب میں پوچھ رہا تھا. اچھا جی، میرا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے، میں نے سوچا کہ میں خاور مانیکا صاحب سے بات کر لوں، کیونکہ میں خبر دیتا ہوں کہ عمران خان نے شادی کر لی ہے. خاور مانیکا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو طلاق ہی نہیں دی، تو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا وہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں سارے اس پروسیس میں. تو ان سے جاننا ضروری ہے کہ کیا واقعی انہوں نے طلاق بھی دیا یا نہیں. اب یہ پوچھنا یہ بڑا مشکل کام تھا ان سے کہ یہ اس طرح کا سوال کرنا، جو آلریڈی ایک فیملی جسٹ بریک ہوئی ہو اور آپ جو ہے ان سے یہ نینو لے رہے ہوں جی کہ بھائی جان تھوڑی طلاق ہو گئی ہے. لیکن مجھے پوچھنا تھا. تو میں نے ان سے جو مانیکا صاحب ہیں ان کو فون کیا. تو پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کہیں بزی تھے، پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں بعد میں آپ کو کال کروں گا. اور اس ٹائم ان کی کوئی فیملی کے کوئی میرا خیال والدہ کوئی آئی سی یو میں تھی، تو وہ اس بارے میں پریشان تھے، اور میں بھی ڈیسپریٹ جو ہے وہ اپنی خبر کے بارے میں پریشان تھا. ہم بھی بعض کا تو بڑے خود غرض ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے. تو خیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نا بعد میں فون کروں گا. ان کی مجھے بعد میں کال آ گئی اور انہوں نے کہا جی. اچھا، میں نے ان کو نا شروع میں کہا، میں نے کہا کہ سر جو ہے نا آئی ہیو سم آکورڈ کویسچنس ٹو آسک. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آکورڈ کا ورڈ سنا نہیں ہے. میں تو آکورڈ کا ورڈ جان بوجھ کر بول بھی رہا تھا کہ پہلے ان کا ذہن بنے یا تا مجھے پوچھیں جی کہ کون سے ایسے آکورڈ کویسچن ہیں کہ جو آپ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو خیر جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ سر آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے. آپ کی ڈائیورس کی بجائے میں نے نا ذرا ایک
ذرا مائلڈ لفظ استعمال کیا کہ علیحدگی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ یہ آپ کا سوال بنتا ہے آپ کو مجھے پوچھنے والا. میں نے کہا کہ سر اصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک آکورڈ کویسچن ہے، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک آکورڈ کویسچن ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا لیکن میں کیا سیلیبریٹی ہوں؟ آپ میرے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ان کا پوائنٹ اگین ایک کویسچن بڑا ویلڈ تھا کہ میں کون سا نیوز میکر ہوں یا لوگوں کو میری زندگی سے کیا کہ میری زندگی میں طلاق ہو یا شادی ہو. میں نے کہا سر یہ بھی آپ کا پوائنٹ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک سیلیبریٹی انوالو ہے. اچھا اس کے بعد جو مانکا صاحب ہیں انہوں نے مجھے دنیا کی بے ثباتی پہ ایک لیکچر دینا شروع کر دیا. اس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. تو میں نے اس اسٹیج پہ ان کو روک لیا. میں نے کہا کہ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے جن ہستیوں کا ابھی ذکر کیا ہے ان کو حاضر و ناظر رکھ کے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے. اچھا یہ بڑا ایک میں نے بھی ایک بڑا رسک لیا. بعض اوقات بندہ غلط بیانی سے بھی کام لے جاتا ہے، ان کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ کہتے کہ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں تک ڈائیورس کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہو چکی ہے اور وہ اللہ کے حکم پر ہوئی ہے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے بشرا نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ اس نے نہیں کی، یہ آپ کی انفارمیشن غلط ہے. اور کوڈ یو امیجن کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ خاور مانکا صاحب کو واقعی اس ٹائم نہیں آئیڈیا تھا کہ بشرا کی دوسری شادی ہو گئی ہے. اور میں جب خیر انہوں نے یہ بات کی بھی تو میں نے سوچا کہ وہ آپ کے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، کہ آپ کے قدرت میں یہ تھا کہ آپ طلاق دے دیتے. آگے وہ شادی انہوں نے کس کے ساتھ کرنی ہے نہیں کرنی اس کے لیے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ کام ہو گیا اور اس کے بعد میں نے سٹوری فائل کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میں نے سٹوری تو کر دی ہے، اگر میری بےزتی ہونی ہے تو وہ سٹوری بے شک پیج 9 پہ لگے یا پیج 1 پہ لگے، پھر بھی ہر دو صورتوں میں ہونی ہے اگر سٹوری باؤنس ہو گئی تو لیکن یہ ہے کہ چلیں وہ کہتے ہیں کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. میں نے کہا سٹوری تو اچھی لگنی چاہیے. اچھا اس کے لیے اب اپنے جو ایڈیٹر ہیں ان کو بھی ایک کانفیڈنس دینا ضروری تھا کہ جناب منو نان سیریس نہ لینا، بڑا کم کیتا ہے، محنتیں کیتیاں نے. اور اس سٹوری میں ان سب لوگوں سے جو بات ہوئی تھی اس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اون چودھری سے پوچھا ہے تو اون چودھری نے یہ بتایا، مفتی صاحب نے یہ بتایا. ہاں ایک اور چیز کہ جب میں نے خاور مانکا سے پوچھ لیا تو اس کے بعد مفتی صاحب سے میں نے دوبارہ رجوع کیا. میں نے کہا مفتی صاحب میں 3 دفعہ آپ کو سوال پوچھوں گا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا. کہتے ہیں جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کہا کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے 1 جنوری 2018 کو ڈی ایچ اے لاہور میں عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کرایا؟ مفتی صاحب چپ. پھر میں نے یہ رپیٹ کیا، مفتی صاحب چپ، اور تیسری دفعہ پھر مفتی صاحب چپ. اچھا بائی دا وے ایک چیز میں جو شروع میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، مجھے یہ خبر کہیں کو 2 تاریخ کو مل گئی تھی. آگے جو میرے کو 3-4 دن ہیں وہ اس کو ویریفائی کرنے کے حوالے سے لگے. اچھا اس دوران جو میرے سورس ہے وہ بھی بڑا فرسٹریٹ تھا کہ یار تینوں خبر دی ہے، یعنی کہ یہ خبر جو ہے کسی کے پاس بھی ہوتی تو وہ بڑا خوش ہوتا. تو یہ خبر دی ہے تو نخروں میں لگا ہوا ہے جی کہ میں ادھروں ویریفائی کراں تو ادھروں ویریفائی کراں تو ساڑی گل تو یقین نہیں کرتا. تو اب یہ ہے کہ میں شاید کوئی اس خبر پہ کوئی اور ٹائم لگا دیتا. اس دوران مجھے کوئی عمران خان کے سرکل سے پتہ چلا جی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے کوئی فون پہ بات کر رہے تھے اور وہ کوئی جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ یہ بات نکل گئی ہے. تو وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہے نا یہ عمر چیمہ کو تو کوئی گاڑی ہی کو ہٹ کر دے نا، تو یہ پتہ نہیں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. اچھا میں نا جب یہ بات سنی تو میں اس پہ الرٹ ہوا. الرٹ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک بڑی فالوئنگ ہے. تو میں نے کہا کہ وہ جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ ان کی اس خواہش کو کوئی حکمی تصور نہ کر لے. تو اگر وجہ یہ سٹوری ہے کہ اگر گاڑی نے کوئی سٹوری کی وجہ سے آنا ہے تو میں اس بندے کا بھی ٹائم بچاؤں اور اپنی جو پسلی ہیں وہ بھی بچاؤں. تو میں سٹوری فوراً کر دیتا ہوں بھائی جان ہے گئی یہ سٹوری. تو میں نے وہ سٹوری جب فائل کی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ایڈیٹر کو ایک میسج کیا. میں نے کہا کہ سر دس از دا بگیسٹ بیٹ ان مائی لائف اینڈ آئی ٹرسٹ مائی سورس ایز مچ، پلیز گیو اٹ اے پرومیننٹ ڈسپلے. کہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لے رہا ہوں اور میں اپنے سورسز پر بھی بہت ٹرسٹ کرتا ہوں، تو اس کو اچھی ایک پرومیننٹ ڈسپلے چاہیے. اچھا یہ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا، میں وہ رسک کیوں تھا میرے لیے کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کیوں کھیل رہا تھا. کہ عام طور پہ پیناما کیا یا جو باقی چیزیں ہیں، پیناما پہ میں بائی دا وے کسی دن آپ کو سٹوری سناؤں گا جلدی.
تو اس میں جو ہے نا ڈاکیومنٹس میرے پاس ہوتے تھے، اس میں میرے پاس انفارمیشن تھی، وربل انفارمیشن آ رہی تھی، اور آگے میں وربلی لوگوں سے چیک بھی کر رہا تھا. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں جو نیوز آرگنائزیشن کے، وہ یہ ہیں کہ جب آپ کے پاس وربل انفارمیشن آتی ہے، آپ کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، تو آپ نے 3 لوگوں سے اس کو ویریفائی کرنا ہے تاکہ اس کی کوئی ایگزسٹنس، اس کی کوئی بیس ہو کہ جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو 3 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں ان کو بھی چیک کیا ہوا تھا. تو رسک اس لیے تھا کہ یار پھر بھی میں نے اتنی اپنی پوری کوشش کی ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی 1-2% ہی غلط ہو تو وہ جو میرے گلے پڑ جائے گی، باقی 98% جو ٹھیک ہے وہ کسی نے سننی نہیں ہے. تو خیر جی، وہ سٹوری ہماری پبلش ہوگی. اور مجھے یاد ہے کہ اس سے اگلے دن مجھے جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں ان کے بھی ایک میرے حال زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ بھئی یعنی کہ ونڈرفل اسکوپ، بڑا ایک کمپلیمنٹ پیش کیا. اچھا، ہمارے جو ایڈیٹر ہیں وہ اس ٹائم تک ایک بے یقینی کی حالت میں تھے کہ یار خبر کی غلط ہی نہ ہو جائے. تو وہ جو ہے نا وہ انتظار میں تھے کہ جب تک عمران خان کا موقف نہیں آتا اس ٹائم تک اس بارے میں کوئی بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ کوئی انفارمیشن میں غلطی آ سکتی ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ اس دن عمران خان نے چکوال میں جانا تھا، اور عمران خان چکوال میں گئے، اور ادھر ان کو صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی شادی کے بارے میں خبر آئی ہے. عمران خان جو چپ رہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہاں یا نہ میں کچھ جواب دے دیں. عمران خان نے پھر بھی خاموشی اختیار کی. اس کے بعد جو ہمارے ایڈیٹر ہیں انہوں نے سا آیا کہ انہوں نے کیا کہ خبر ٹھیک ہے، نہیں تو بستی بہت ہونی ہے، ضلالت بہت ہے، اور پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی غلط چیز اور وہ چھوڑ دیں ادھر، تو ٹھیک چیزوں پر بھی نہیں چھوڑتے ہوتے، تو غلط چیز جو ہے اس کو تو اور زیادہ گو کہ اس حالت میں وہ بے یقینی کی حالت میں، یا ان کے لوگ مجھے ٹرولنگ تو کرتے ہی رہے پھر بھی. اور اس دوران 24 گھنٹے عمران خان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. 24 گھنٹوں کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور اس میں یہ تھا جی کہ ابھی تو رشتہ بھیجا ہے، ابھی تو شادی نہیں کی. ٹھیک ہے، اور باقی انہوں نے اس دوران میرے خلاف پیمرا میں چلے گئے، پیمرا میں چلے گئے، اور کہ جی اس نے غلط، یہ خبر غلط ہے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اب یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کہہ رہی ہو کہ خبر غلط ہے، اور میری ویریفیکیشن جو ہے وہ گئی پہاڑچ، وہ کہیں گے جی اتنے لوگوں سے میں کہتا بھی ہوں کہ میں نے سب سے چیک کیا ہے، نکاح خان جو ہے وہ اس کا انکاری نہیں ہے، طلاق دینے والا بندہ انکاری نہیں ہے، تو اب جو ہے اس کو غلط کیسے ثابت کریں؟ آپ کو بھی ایویڈنس چاہیے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس میں پرابلم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی، اگر یہ عمران خان جو ہیں وہ 18 فروری کو جا کے آگے اناؤنس نہ کرتے تو مجھے تو جھوٹا قرار دے دینا پھر کافی تھا جی کہ اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. اور نکاح کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس ٹائم نکاح جو ہے وہ مفتی سعید کے پاس تھا، اور وہ انہوں نے ڈیٹ نہیں ڈالی تھی، لیکن اس ٹائم نکاح میں ساری چیزیں پیپر پر لکھ لی تھی. ٹھیک ہے، اور بعد میں جب انہوں نے 18 فروری کو جا کے اس کا اعلان کیا، انہوں نے کہا جی اصل شادی تے ہون ہوئی ہے، اصل شادی تے ہون ہوئی ہے. تو اس ٹائم مجھے ٹی وی والوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شادی ابھی ہوئی ہے. میں نے شادی میں چونکہ گواہان کا بھی ذکر کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر یہ شادی ابھی ہوئی ہے تو کم از کم یہ کہانی نہیں بدل سکے تو کم از کم اپنے گواہ ہی بدل لیتے، گواہ بدل لیتے تو ہم بھی مان لیتے. اور یہ قدرت کا کرنا ہے کہ مجھے کیا آئیڈیا تھا، یعنی کہ میں جو جتنی سٹوریز پہلے بھی کرتا رہا ہوں ساری سٹوری پہ تو کوئی کسی کو پسند نہیں آتی. اب جو ہے یہ کو پسند آ گئی، کوئی اس کو عدالت میں لے گیا. ہمیں کیا آئیڈیا تھا کہ اس ٹائم عدالت میں جانی ہے، یا جب ادھر جانی ہے اور ادھر جا کر پھر عمران خان جو کہ اس ٹائم کہتے تھے کہ یہ 18 فروری کو ہوا ہے اور انہوں نے سب چلایا، اور ان کے جو فالوور ہیں اس ٹائم میری لان تان کر رہے تھے کہ اوے تو یہ اور تو وہ، اب بتا کہ خان کا شادی تو ابھی ہوئی ہے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ 1 جنوری کو ہوئی ہے، اب جو ہے وہ بھی اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. تو ہمیں کیا آئیڈیا تھا کہ وہ ایک ٹائم آئے گا کہ عمران خان بھی مانیں گے اور بشرا بی بی بھی مانیں گے کہ ان کی شادی جو ہے وہ 1 جنوری کو ہوئی ہے. اور یہ ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھر نکاح خان موجود تھا. اگر مفتی سعید جو ہیں وہ اس کیس میں وٹنس نہ بنتے تو انہوں نے کہہ دینا تھا کہ 18 فروری کو ہوئی تھی. اس کے لیے جو ہے نہ عدت والی ڈیٹ چینج کرنے کی ضرورت تھی، نہ کوئی اور چینج کرنے کی ضرورت تھی. تو اب یہ ہے جی کہ یہ صورتحال ہے، اور یہ ہے کہ سٹوری میرے تک کس طرح سے پہنچی اور میں نے آگے اس کو کس طرح ویریفائی کیا. میں کوشش کروں گا کہ میرا جو مرشد ہے، یعنی کہ جو سورس ہے، وہ کبھی اگر اس کے لیے تیار ہوا کہ وہ اس پہ آن دی ریکارڈ بولنے کے لیے، جس طرح وہ باب وڈورڈ جو ہے اس کا ایک سورس تھا جس کو وہ ڈیپ تھروٹ کہتا تھا، جس نے اس کو واٹر گیٹ اسکینڈل کے بارے میں بتایا تھا.
تو اگر کوئی یہ بندہ جو میرا سورس ہے وہ کبھی تیار ہوا اس کے لیے تو میں ان کے ساتھ بھی انٹرویو کروں گا. جب تک وہ تیار نہیں ہوتے تو آپ جو ہے یعنی کہ جو میں نے آپ کو کہانی بیان کی ہے آپ کو اسی پر گزارا کرنے پڑے گا. اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.